बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। गिरामी कदर सामीन और तलबा किराम, इख्तलाफी फ़िकी मसाइल की बहस चल रही है और आज 28वां दर्स है पहले दौरे तफसीरुल कुरान का। ये मसला नंबर 15 है तर्क रफ़्उ यदैन, यानी दोनों हाथों के उठाने को तर्क करना। याद रखें, तकबीर तहरीमा के वक़्त रफ़ा यदैन यानी अपने दोनों हाथ बुलंद करना सुन्नत मुअक्कदा और सारी उम्मत का इस पर इत्तेफाक है। रहा नमाज के अंदर कुछ मकामात पर रफ़ा यदैन यानी दोनों हाथों का बुलंद करना, तो इसकी तफसील कुछ यूँ है कि सैयदना इमाम शाफ़ी और सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिमर रहमा के नज़दीक रुकू करते वक़्त और रुकू से सर उठाते वक़्त और तीसरी रकत में खड़े होने के वक़्त दोनों हाथ उठाना रफ़ा यदैन करना ये मसनून है। कब कब? रुकू करते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त और दरमियानी कादा करके जब तीसरी रकत की तरफ खड़े हों तो इमाम शाफ़ी मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक ये क्या है? सुन्नत है। इमाम आज़म और इमाम मालिक रदियल्लाहु अन्हुमा के नज़दीक तकबीर तहरीमा यानी शुरू में जो पहली तकबीर कह के नमाज शुरू करते हैं, तकबीर इफ्तिताहिया, तकबीर तहरीमा, उसके बाद पूरी नमाज में कहीं भी रफ़ा यदैन मसनून नहीं। दरअसल रफ़ा यदैन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर बतदरीज नसख वाक़ हुआ, यानी ये पहले था फिर इसे मनसूख किया गया, लेकिन रफ्ता रफ्ता, जैसे शराब नोशी की हुर्मत रफ्ता रफ्ता बयान की गई। शुरू में फरमाया कि ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब ना जाओ जब नशे की हालत में हो, यानी सिर्फ नमाज नशे में पढ़ना मना की गई, नशा नहीं रोका गया। बाद में फिर फरमाया इन्नमल खमरो वल मैसिरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, तो उसकी बिल्कुल मनसूखी हो गई। तो इसे कहते हैं तदरीजी नसख, रफ्ता रफ्ता। चुनाचे सुनन की कुतुब में बकसरत सही अहादीस मौजूद हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर तकबीर और हर नशस्त व बर्खास्त के साथ रफ़ा यदैन करना मसनून है, यानी आपसे ये साबित है कि आपने इब्तदाई तौर पे इसको किया। लेकिन गैर मुकल्लिदीन ज़माना इन तमाम मवाक़े पर रफ़ा यदैन नहीं करते। शुरू में तो तकबीर और हर नशस्त व बर्खास्त के साथ रफ़ा यदैन था, लेकिन गैर मुकल्लिदीन इसे नहीं करते। और जब इनसे अहादीस सही पर अमल ना करने की वजह पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि ये शुरू इस्लाम का अमल है और हर तकबीर के साथ रफ़ा यदैन अमल जो पहले था बाद में मतरूक या मनसूख हो गया था, अलबत्ता सिर्फ 3 मौक़े पर बाकी रह गया था, लिहाजा हम इस पर अमल करते हैं। तो हमारे आइम्मा का कहना है कि हर तकबीर के साथ रफ़ा यदैन सही अहादीस से साबित है, लेकिन बकौल गैर मुकल्लिदीन मनसूख होकर 3 मकामात पर रह गया। हालांकि दलील से साबित है कि यही नसख इन 3 मौक़ों में भी उनके अहादीस सहिया में होने के बावजूद वाक़े होकर रफ़्उ यदैन का अमल पूरी नमाज में से ख़त्म हो चुका है।
البتہ تکبیر تحریمہ کا استثناء ہے کہ اس وقت رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اس کا کوئی ناسخ نہیں، لہذا وہ باقی ہے۔ اب غیر مقلدین کا پہلے مذہب سن لیں، پھر مذہب حنفیہ کے دلائل سماعت فرمائیں، اور پھر اس کا پورا موازنہ بھی میں پیش کرتا ہوں۔ احادیث کی صحت اور سکم پہ بھی بات ہوتی ہے اور اعتراضات کے جواب بھی، کیونکہ اس مسئلے کو یہ لوگ بالکل وہ مسئلہ سمجھتے ہیں جس کو اپنی یعنی امتیازی خصوصیات کا یہ حامل قرار دیتے ہیں، پہچان بن گئی ہے غیر مقلدین کے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں۔ چونکہ احناف ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے، جب کبھی اچانک دیکھا جائے کوئی ایسا نمازی وارد ہو گیا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ اہل حدیث کہلانے والا غیر مقلد ہے۔ تو غیر مقلدین کا مذہب یہ ہے کہ نماز کے اندر 3 موقعوں پر رفع یدین کرنا فرض اور رکن نماز ہے، اس کے بغیر پڑھی گئی نماز باطل محض ہے۔ حالانکہ اصولاً کسی بھی چیز کی فرضیت یا رکنیت ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی درکار ہوا کرتی ہے، اور وہ بھی لازم قرار دینے والے لفظوں سے، اور ایسی دلیل غیر مقلدین حضرات قیامت تک نہیں پیش کر سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ میں جو رفع یدین ہے جو کہ ناسخ اس کا نہیں ملتا اور وہ منسوخ نہیں ہے، وہ بھی دونوں ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ اور جو دوسرے موقع ہیں رکوع میں جاتے اٹھتے اور تیسری تکبیر کی طرف اٹھتے ہوئے، یہ فرض ہے اور رکن نماز ہے، اس کے بغیر نماز باطل ہے۔ حالانکہ کسی بھی چیز کی فرضیت تو دلیل قطعی سے اس کا ثبوت ہوتا ہے، اور وہ بھی لازم قرار دینے والے لفظوں سے، اور ایسی دلیل وہابیہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ان کے پاس چند فعلی حدیثوں کے سوا کچھ بھی نہیں کہ سرکار کے فعل سے یہ ثابت ہے ابتداء میں، جس سے زیادہ کسی عمل کا مسنون ہونا ثابت کیا جا سکتا ہے، جبکہ فرض و واجب ہونے کے لیے صیغہ لزوم پر مشتمل کوئی دلیل درکار ہوتی ہے۔ تو اب احناف کے دلائل چند سماعت فرمائیں، پھر ہم تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث جابر بن سمرہ، سنن ابو داود جلد 1 صفحہ 143، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 181، سنن نسائی جلد 1 صفحہ 174 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے تو فرمایا، مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا ذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ کیا وجہ ہے صحابہ کہ میں تمہیں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو یہ ترک کی قولی حدیث ہے کہ آرڈر فرمایا کہ یہ ترک رفع یدین کرو۔ نسائی شریف جلد 1 صفحہ 158، 161، 162، ابو داود شریف جلد 1 صفحہ 109، 110، حدیث ابن مسعود، حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ پڑھاؤں صلی اللہ علیہ وسلم؟ علقمہ کہتے ہیں پھر آپ نے نماز پڑھائی تو پہلی بار کے سوا تکبیر تحریمہ کے سوا پوری نماز کے اندر کہیں بھی رفع یدین نہ کیا، دونوں ہاتھ نہیں اٹھائے، اور فرمایا حضور اس طرح نماز پڑھاتے۔ تیسری حدیث، حدیث براء بن عازب، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ جس وقت نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک اٹھاتے، ثم لا یعودو، پھر دوبارہ ایسا اعادہ نہیں کرتے، یعنی کسی مقام پر بھی پھر نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ نے جس وقت نماز شروع کی رفع یدین فرمایا، یہ چوتھی دلیل ہے۔ ثم لم یرفعہما حتی انصرف، پھر آپ نے پوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہ کیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو۔ ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ 109۔
محدث وہابی البانی نے ان تینوں حدیثوں کو صحیح قرار دیا، صحیح نسائی والی، صحیح ابو داؤد اور صحیح ترمذی۔ پانچویں دلیل نصب الرایہ جلد 1 صفحہ 404 پہ امام بہقی خلافیات میں سند صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین اس وقت کرتے تھے جب آپ نماز کو شروع کرتے تھے، اس کے بعد دوبارہ نہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے متعدد صحیح سندوں کے ساتھ ایسی ہی حدیث مسند ابو عوانہ جلد 2 صفحہ 90-91 پر مروی ہے۔ اس کے علاوہ اسے بخاری کے استاد امام ابو بکر عبداللہ بن زمیر حمیدی نے اپنی مسند میں جلد 2 صفحہ 277 پر روایت کیا۔ تو وابیہ کو بہرحال جو یہ گھمنڈ ہے کہ جی بخاری سے بس رفع الیدین ثابت ہے، یہ حنفی نماز ثابت نہیں، تو ہمارے ہاں جو قدیمی کتب خانہ رام باغ کراچی کا مشہور چھاپ ہے اس کے صفحہ 104 پہ ابو مہد ساعدی کی جو مشہور روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کی پریکٹیکل نماز تمہیں بیان کرتا ہوں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بڑے عالم تھے حضور کی نماز کے، تو انہوں نے جو نماز کا بیان کیا ہے اس میں بھی وہابیہ کا مروجہ جو رفع الیدین ہے اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس کا موازنہ اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے استاد گرامی قدر اشرف العلماء علامہ مفتی محمد اشرف القادری کے لکھائے ہوئے جو نوٹس ہیں دورہ تفسیر القرآن میں، یہ ان کی تحقیق تھی جو میں نے بیان کر دی۔ اب مزید میں ذرا اس کا پورا موازنہ اور تجزیہ اپنے انداز پہ پیش کرتا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ بندہ ناچیز تھوڑا سا آپ کے سامنے تجزیہ پیش کرتا ہے کہ غیر مقلدین جو ہے وہ اپنا موقف کیا رکھتے ہیں، احناف کا موقف کیا ہے، یہ آپ نے سنا۔ جو اختلافی رفع الیدین ہے، بات تو اس کی ہے نا، یہ تو نہیں کہ رفع الیدین مطلق کا نام اس کے قائل ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ میں اب بھی سنت موقع ہے، اور اس کے بھی ہم کہہ لیں کہ پہلے تھا پھر تدریجاً منسوخ کیا گیا، پہلے ہر رکن کے انتقال میں تھا، پھر جناب رکوع میں جاتے اٹھتے اور تیسری رکعت کی طرف اٹھتے ہوئے تھا، پھر یہ مقامات ثلاثہ بھی منسوخ ہو گئے، جبکہ تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کے منسوخ ہونے پر کوئی ناسخ نہیں ملا، تو وہ باقی ہے۔ صرف وہ حدیث نہ دیکھی جائیں جن میں ان کا ناسخ و منسوخ ہونا معلوم نہ ہو، جیسے بخاری شریف وغیرہ، وہ دیکھیں نا جن میں دونوں قسم کی احادیث موجود ہیں، مثلا موطا امام محمد، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن ترمذی، سنن نسائی، شرح معانی الاثار وغیرہ۔ تو بہرحال اس پر چند دلیل اور سماعت فرمائیں۔ پہلی دلیل ہے سورہ مومنون کے آغاز 18ویں پارے کا ارشاد، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں تفسیر سمرقندی جلد 3 صفحہ 175 اور تفسیر طبرانی اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں، حضرت خواجہ امام حسن بصری جو ثقہ تابعی ہیں ان کا بیان کرتے ہیں کہ خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی۔ یہ جو قرآن نے تعریف بیان کی نا کہ وہ مومن جو نماز میں خاشعون ہیں وہ کامیاب ہیں، تو فرماتے ہیں خاشعون وہ ہیں کہ جو نماز کی ابتدا میں صرف رفع یدین کرتے ہیں، بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے، شروع میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔
اسی آیت کے تحت امام بہقی نماز میں خشوع کا باب رقم کرتے ہوئے فرماتے ہیں، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 280 اور حدیث نمبر ہے 3661، ما باب الخشوع فی الصلاۃ والاقبال ما، کہ نماز میں خشوع و خضوع کرنا کا بیان۔ نماز میں خشوع و خضوع کے بیان میں سنن کبریٰ میں امام بہقی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ماشاءاللہ، آئیں تشریف رکھیں۔ فرماتے ہیں قال اللہ جل ثناؤہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یہ جو سورہ مومنون پہلی آیت ہے نا 18ویں پارے کی، کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مومن کامیابی پا گئے کہ جو نماز میں خاشعون رہتے ہیں، خشوع کرتے ہیں۔ امام بہقی کہتے ہیں جابر بن سمرہ قال دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی صلاۃ فقال ما لی اراکم رافع ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک کے سامنے موجود تھے، آپ تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ رفع الیدین چل رہا تھا، تو فرمایا میں تمہیں شمس قبیلے کے شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ تو آپ نے جلیل القدر تابعی حضرت خواجہ حسن بصری کا بیان بھی سن لیا، امام بہقی کی وضاحت حدیث جابر بن سمرہ سے سن لی، رفع الیدین کی منسوخیت کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے۔ غیر مقلدین اس حدیث جابر بن سمرہ کے بارے میں ان کا فلسفہ کیا ہے، یعنی یہ تو چونکہ مسلم شریف میں ہے نا، یہ حدیث کے منکر نہیں ہے، کہتے ہیں یہ حدیث رفع عند السلام سے متعلق ہے، کہ سلام کے وقت یوں صحابہ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ اس پر ہے۔ ہم کہتے ہیں عقلی دلیل کے طور پہ حضور نے خیل شمس سے تشبیہ دی ہے کہ اس کی طرح کیوں اٹھاتے ہو، اس طرح وہ سرکشی میں دم کو اٹھاتا ہے، کبھی دیکھے کہ وہ یوں یوں کرے، وہ یوں کرتا ہے جی، تو اوپر نیچے نہ کہ دائیں بائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات ان کی بالکل غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ کیوں؟ صحیح مسلم میں حضرت جابر سے اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں سلام کے رفع یدین کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں سلام کا کوئی ذکر نہیں، مطلق ہے۔ امام بہقی نے سورہ مومنون کی تفسیر میں بیان کیا، دونوں حدیث کی سند اور متن دیکھیں۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 29 حدیث 996، باب ہے باب امر بالسکون فی الصلاۃ۔ 39 محدثین نے اس حدیث سے نسخ کا استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کتنے؟ 39، کہ امام مسلم کو ساتھ ابو بکر بن ابی شیبہ نے بیان کیا اور ابو قریب نے دونوں استادوں کو حدیث بیان کیا، ابو معاویہ نے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے مسیب بن رافع سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے، انہوں نے جابر بن سمرہ سے روایت لی ہے۔ وہ کہتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ہم پر جلوہ افروز ہوئے، نکلے، فقال ما لی اراکم رافع ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا تمہیں شمس قبیلے کے شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ پھر یہی حدیث صحیح مسلم میں قاسم بن زکریا جو استاد ہیں امام مسلم کے، وہ ان سے لیتے ہیں، وہ اپنے استاد عبید اللہ بن موسیٰ سے، وہ اسرائیل سے، وہ فرات سے، وہ فرات کون ہے؟ قزاز، وہ عبید اللہ سے، وہ حضرت جابر بن سمرہ سے، قال صلیت مع رسول اللہ، میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، فَقُلْنَا اِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ اور حدیث ہے کہ اس میں حضور کے ساتھ نماز پڑھی اور ہم نے سلام میں ایسے کیا ہاتھوں کو، فناظر الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور تو چونکہ دیکھتے تھے آگے پیچھے، وہ تو حدیث ثابت ہے صحیح بخاری سے بھی، فرمایا لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، مجھ پر تمہارا ظاہر جھکنا تو کیا، دل کا جھکنا بھی پوشیدہ نہیں۔ خشوع کا موٹا معنی یہی ہے، رکوع جس میں ظاہر کا جھکنا، خشوع اللہ کی بارگاہ میں دل کا جھکنا۔ فناظر الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو
حضور نے دیکھا. اچھا یہ کہتے ہیں وہ سلام والی ہے جی، سلام والی. تو سلام والی حدیث میں یہ جو وہابی کش عقیدہ ہے اسے مانیں گے؟ حضور نے دیکھ کیسے لیا، وہ تو آگے تھے. فقال ما شانکم، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تشیرون بیدیکم کانا ذناب خیل شمس، شمس گھوڑوں کی طرح تم میں دیکھتا ہوں ہاتھ اٹھاتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ اذا سلم احدکم فلیلتفت الی صاحبی ولا یومی بیدی، تمہیں کافی ہے کہ تم قاعدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے، دائیں بائیں سلام کرو، یہ ہاتھ نہ کرو، اشارہ نہ کرو. تو وہ یہ حدیث ہے، اس میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں. البتہ کانا اذناب خیل شمسن کا فکرہ دونوں میں آ گیا. اس سے وہابیہ کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ یہ دونوں حدیث ایک ہی واقعے سے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور حقیقت کو نہیں، حقیقت تو یہ جانتے ہی نہیں نا. دونوں حدیثوں کی سند اور متن میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں امام مسلم کے استاد، یہاں قاسم بن زکری ہیں. وہاں ابو بکر بن شیبہ اور ابو قریب دو استاد ہیں، یہاں ایک. پھر ادھر آگے دادا استاد ہیں وہ معاویہ، یہاں عبید اللہ بن موسیٰ ہیں. وہاں پر دادا استاد عامش ہیں، یہاں اسرائیل ہیں. وہاں لکڑ دادا استاد مسیب بن رافع ہیں، یہاں فرات یعنی قزاز ہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ تمیم بن طرفہ سے لیتے ہیں اور یہ لیتے ہیں عبید اللہ بن جابر سمرہ سے ڈائریکٹ. وہ تمیم بن طرفہ سے لیتے تھے، وہ اگر جابر بن سمرہ سے. وہ سند اسفل ہے، یہ عالی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور الفاظ کا فرق ہے، متن کا فرق ہے. صرف یہ لفظ جو ایک جیسے تھے اس سے یہ دھوکہ دیتے ہیں. پہلی حدیث میں سا کہ ہم نماز میں تھے، رسول اللہ تشریف لائے. دوسرے میں کہ حضور کے ساتھ نماز پڑھتے. پہلی میں کہ سرکار نے صحابہ کو نماز میں رفع دین کرتے دیکھا اور اس پر نکیر فرمائی. اور اس میں کہ صحابہ سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے تھے، اس پر نکیر فرمائی. پہلی حدیث میں کہ آپ نے نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم فرمایا. دوسری میں کہ دائیں بائیں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنے سے منع کیا. چوتھا یہ کہ دونوں حدیث الگ الگ سندوں سے ہیں، دونوں کے راوی الگ ہیں، حدیثوں کا مخرج الگ ہے، الگ الگ واقعہ ہے. ایک واقعہ سے متعلق کہہ کر دل کو تسلی نہیں دی جا سکتی. بات سمجھ گئے جی؟ مزید اس پر اور بھی اشکال ہیں. اس حدیث کے بارے میں محدثین کی رائے ہے کہ یہ حدیث تشہد کے بارے ہے. یہ اشکال غلط ہے، کیونکہ کسی محدث کا کسی حدیث کو کسی باب کے تحت نقل کرنا یہ اس کی اپنی ذاتی رائے اور تحقیق ہے، جس سے اختلاف ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حدیث کا مطلب وہی ہے جو وہ محدث بیان کر رہے ہیں. جیسے امام بخاری تو مشہور ہے، ادنا مناسبت سے بھی وہ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب خشوع و خضوع کے تحت بھی تو یہ آ سکتی ہے، نماز میں سکون حرکت کرنے نہ کرنے کے تحت بھی آ سکتی ہے. مثلا امام بخاری اور مسلم کے استاد امام ابن ابی شیبہ نے سے من کارہا رفع دین فی دعا کے تحت لکھا ہے کہ جو دعا میں ہاتھوں کو اٹھانے کو مکروہ جانتا ہے، اس باب میں لکھا ہے. جلد 200-370 مصنف ابن ابی شیبہ جو ملتانی چھاپ ہے. امام سراج نے اسے باب فی السکون فی الصلاۃ میں نقل کیا، مسند سراج میں. امام بہقی نے باب الخشوع فی الصلاۃ والاقبال علیہا کے تحت باب الخشوع فی الصلاۃ میں درج کیا ہے. امام ابو عوانہ نے اسے بیان النہی عن الاختصار فی الصلاۃ میں نقل کیا ہے. غیر مقلد شوکانی سے رفع دین نہ کرنے کی روایات میں نقل کی ہے، اہل اللہ تعالی، ٹھیک ہے نا جی. امام بخاری کی طرف منسوب کتاب ہے جز و رفع یدین. جز اس کتاب کو کہتا ہے جس میں کسی ایک عنوان کو لیا جائے، رفع دین کا عنوان لیا. اسے رفع دین نہ کرنے کے دلیل اس دور میں بھی بنایا گیا تھا، اس دور میں بھی. ابن حجر اسقلانی نے بھی اس روایت کو رفع دین نہ کرنے کی روایات میں ذکر کر کے اس چیز کو مانا ہے کہ ان کے زمانے سے پہلے کے لوگوں نے اس روایت سے رفع دین نہ کرنا مراد لیے. علامہ نووی کے عمل سے بھی یہ ظاہر ہے کہ وہ بھی اسے اسی پر لاتے ہیں. امام ابن حبان اسے ذکر ما یستحب للمصلی رفع الدین عند قیام من الرکعتین من صلاتی میں درج کرتے ہیں، صحیح ابن حبان جلد 5 صفحہ 198 پہ. امام اشبیلی نے الامر بالسکون فی الصلاۃ کے تحت نقل کیا ہے، تلک عشرۃ کاملہ. تو یہ 10 حوالے میں نے دیے کہ محدثین اسے مختلف ابواب میں جو اس حدیث میں عنوان تھے کسی سے مناسبت قائم کر کے باب باندھ دیا. دونوں بالفرض ایک ہی موقع کی حدیث کو تسلیم کر لیا جائے دونوں کو، تب بھی سلام کے وقت رفع دین پر دیگر مواقع کے رفع دین کو قیاس کیا جا سکتا ہے،
کیونکہ جب سلام کے بعد رفع دین نماز کے منافی اور سکون کو ختم کرنے والا ہے تو یہ دوسرے مواقع بھی تو اس سکون کے خلاف ہیں، مطلب تو پھر بھی ہمارا ثابت ہوتا ہے۔ غیر مقلدین کے بڑے اشکال ہیں جی، یہ اشکالی مذہب ہے نا، ہاں ان کو اشکال ہی رہتے ہیں۔ غیر مقلدین حضرات حضرت جابر بن سامرہ کی حدیث سے رفع دین کی منسوخیت کے ثبوت پر یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث کے حکم سے تو دیگر مقامات کے رفع یدین سمیت تکبیر اولا کا رفع دین بھی منسوخ ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور نے نماز میں سکون سے رہنے کا حکم دیا اور رفع دین کرنے سے منع فرمائے، تو پھر حنفی حضرات تکبیر اولا کا رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ پر غور نہیں کرتے۔ یہ فرمایا نماز میں سکون سے رہا کرو، اسکنوا فی الصلاۃ۔ تکبیر تحریمہ قبل الصلاۃ ہوتی ہے، وہ نماز کی آخری شرط ہے، اندرون داخلی ارکان میں سے نہیں ہے۔ جس نے اس کو رکن پہلا لکھا بھی ہے تو وہ من وجہ لکھا ہے کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، اسی سے ہوتی ہے تو آخری شرط ہے، اور چونکہ یہ پہلا عمل بھی بن جاتا ہے تو اسے رکن لکھ دیا۔ حقیقت میں تو یہ شرط ہے جو خارج از مشروط ہے۔ شرط شے اور رکن شے میں فرق ہے نا، شرط شے خارج از شے ہوتی ہے اور رکن شے داخل در شے۔ شرط شے وہ ہے جس پر اس شے کی ابتدا موقوف ہے، بنیاد، اور رکن شے وہ ہے کہ اس کی جس پر اس شے کی تکمیل موقوف ہے۔ تو پھر یہ کہ یہ تو بار کا عمل ہے نا، مشہور حدیث ہے سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی، مسند امام احمد بن حنبل کی، کہ حضرت عثمان بن ابو شیبہ کہتے ہیں وکیع نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابن عقیل سے، انہوں نے محمد بن حنفیہ سے، انہوں نے اپنے باپ مولا علی مرتضیٰ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس سے فراغت تحلیل وہ السلام علیکم ہے۔ پھر اشکالیوں کو ایک اور اشکال ہے جی، کہتے ہیں کہ جی یہ جو حدیث ہے نا، حدیث جابر بن سمرہ، اس حدیث کے حکم سے تو نماز عیدین میں کہی جانے والی 6 تکبیرات کے رفع دین اور نماز وتر میں دعائے قنوت سے پہلے کیا جانے والا رفع دین بھی منسوخ ہونا چاہیے، وہ کیوں کرتے ہیں حنفی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جابر کی یہ حدیث نماز پنجگانہ کے بارے میں، کسی خاص نماز عیدین یا وتر کے بارے میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام محدثین نے اس حدیث کو باب الصلاۃ میں لکھا ہے، باب الصلاۃ العیدین یا باب الصلاۃ الوتر میں نہیں۔ تو یہ حکم نماز پنجگانہ کے بارے میں، کسی خاص نماز کے بارے میں نہیں۔ دوسرا یہ کہ احناف جن موقعوں یعنی رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے، سجدے میں جاتے اٹھتے، دونوں سجدوں کے درمیان، دوسری رکعت کے شروع میں، تیسری کے شروع میں، اور سلام پھیرتے وقت رفع دین جن موقعوں کو منسوخ مانتے ہیں، ان تمام مواقعوں پر رسول پاک سے رفع دین کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے، کہ کرنا ان کا عمل تھا، پھر نہ کرنا اس عمل کا ناسخ ہوا۔ جب کس کے برعکس نماز عیدین اور وتر میں جن موقعوں پر احناف رفع دین کرتے ہیں، ان موقعوں پر رسول پاک سے رفع دین کرنے کی دلیل تو ملتی ہے لیکن نہ کرنے کی نہیں ملتی۔ اس لیے ہم احناف کی نماز نماز نبوی ہے، وہ نماز حنفی تم جو طنز کرتے ہو کہ ابو حنیفہ والی نماز اور ہم رسول اللہ والی نماز پڑھتے ہیں، تو نماز تو ہماری رسول اللہ والی ہے۔ لہذا نماز پنجگانہ سے مشابہت دینا اور اس کا حکم مطلق کر دینا یہ عقل سے بہت کوسوں دور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب رفع دین کے مختلف جو مواقع ہیں جن سے میں پہلے رفع دین ثابت اور پھر منسوخ، اس پر تھوڑے سے میں دلائل پیش کرتا ہوں، اور پھر آخر میں یہ بھی تجزیہ کریں گے کہ فعل رفع دین کی مضبوط تر دلیل
اور ترک رفع دین کی مضبوط تر دلیل جو باہم ہے ان کا آپس میں تقابل۔ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جناب جو مختلف مواقع ہیں جن پر یہ رفع دین کو وہابیہ ضروری قرار دیتے ہیں اور نسخ کے قائل نہیں ہیں۔ پیارے آقا کا سلام کے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنا سنن نسائی کی مشہور حدیث ہے، حدیث نمبر 1183، باب رد السلام بالاشارہ فی الصلاۃ۔ امام نسائی کہتے ہیں انہیں خبر دی محمد بن منصور مکی نے، ان کے استاد نے، انہیں سفیان نے، انہوں نے زید بن اسلم سے لی۔ وہ کہتے ہیں قال ابن عمر داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء لیصلی فیہ، سرکار مسجد قباء میں آئے تاکہ نماز پڑھیں، فداخل علیہ رجال، بندے آ گئے، یسلمون علیہ، انہوں نے سلام کیا۔ فسألت صہیبا وکان معه کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع اذا سلم علیہ، میں نے صہیب سے پوچھا کیونکہ وہ آپ کے ساتھ تھے کہ پھر سرکار کیا کرتے تھے جب آپ کو سلام کہا جاتا تھا؟ قال کان یشیر بیدی، قال شیخ البانی الصحیح، کہ جب آپ کو سلام کیا جاتا آپ ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے۔ ناصر البانی نے اسے صحیح کہا۔ تسلیم میں بھی سلام کے صیغہ کے ساتھ رفع دین ہے اور اس میں بھی سلام کے صیغہ کے ساتھ رفع دین ہے۔ رسول پاک نے ایک اصول کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، صحابہ کرام کا سلام کے ساتھ رفع دین کرنا ثابت ہے۔ سوال یہ کہ صحابہ نے یہ کہاں سے اخذ کیا؟ یقیناً حضور کو دیکھ کر ہی کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر دعائے قنوت میں رفع دین کرنا صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی، مختلف موقعوں پر۔ لیکن یہ سلام پہ وقت رفع دین کی منسوخیت کی دلیل خود موجود ہے، جو یہ وہابیہ بھی مانتے ہیں۔ حضرت حدیث جابر بن سامورہ کی یہ تو مانتے ہیں نا کہ جی وہ سلام کے ساتھ کے وقت کی بات تھی۔ پھر یہ کہ سجدے میں جاتے وقت رفع دین کی منسوخیت کی دلیل اسے ان کا البانی صحیح مانتا ہے، ہم پیش کرتے ہیں کہ سنن نسائی میں ہے باب رفع دین للسجود۔ امام نسائی کہتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن مسنہ نے، انہیں ان کے استاد ابن ابی عدی نے، انہیں ان کے استاد شعبہ نے، ان کے استاد نے ان قتادہ نے، ان کو ان کے استاد نصر بن عاصم نے، انہیں ان کے استاد مالک بن حویرث نے، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رافع یدیہ فی الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع واذا سجد واذا رفع راسہ من السجود حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، کہ رسول پاک کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے نماز میں دیکھا شروع میں، اور جب رکوع کیا اور جب رکوع سے سر اٹھایا اور جب سجدہ کیا اور جب سجدے سے سر اٹھایا کانوں کی لو تک۔ البانی نے کہا یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور امام نسائی کی دوسری روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، بلکہ کہ عثمان بن ابی شیبہ اور اسام بن عمار انہوں نے ان سے حدیث بیان کی، دو استادوں نے، ان کے استاد اسماعیل بن عیاش نے ان سے، ان کے استاد صالح بن کیسان نے، ان کے استاد عبد الرحمن آرئی نے، ان کے استاد ابو ہریرہ نے، کہ رسول پاک کو دیکھا یرفع یدیہ فی الصلاۃ حذو منکبیہ حین یفتتح الصلاۃ وحین یرکع وحین یسجد، کب کب؟ شروع میں، رکوع کے وقت، سجدے کے وقت۔ پھر حضرت حمید ثقفی، حضرت ثقفی اور حضرت حمید سے، وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ فی الرکوع والسجود، کہ رکوع سجود دونوں میں کرتے تھے۔ اس حدیث کو بھی البانی نے صحیح کہا۔ تو یہ ساری ثبوت ہیں کس کی؟ کرنے کی۔ اور بالکل واضح طور پر رفع دین کی منسوخیت کی اس پر دلیل ہے مشہور حدیث جسے روایت کیا صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 735۔ ویسے تو بخاری کرتے ہیں نا جی،
امام بخاری کہتے ہیں قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ، میرے استاد عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی۔ کس سے؟ ان مالک، اپنے استاد مالک سے۔ ان ابن شہاب، مالک نے اپنے استاد شہاب سے، ابن شہاب سے، انہوں نے ان سالم ابن عبداللہ ان ابی، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسه من الرکوع رفعه ما كذلك اذا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ سرکار نے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے افتتاح نماز میں، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے دونوں ہاتھ اٹھاتے رفع دین کرتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، سجدہ میں جاتے وقت رفع دین نہیں کرتے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ناسخ ہے، سجدہ میں منسوخیت پر یہ دلیل ہے رفع دین کی۔ سجدہ سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کی منسوخیت کی دلیل سنن ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ کس میں جی؟ سنن ابو داؤد میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نظر بن کثیر یعنی سعدی نے کہا کہ جناب عبداللہ بن طاؤس تابعی نے مسجد خیف میں میرے پہلو میں نماز پڑھی، وہ جب پہلا سجدہ کر لیتے اور اسے اپنا سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے سامنے اٹھاتے، مجھے ان کا یہ عمل بڑا عجیب محسوس ہوا، تو میں نے وہیب بن خالد کو ان کا یہ عمل بتایا۔ جناب وہیب نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں جو میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ تو عبداللہ بن طاؤس نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو یہ کرتے دیکھا، اور میرے والد نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ کرتے دیکھا، اور میں نہیں جانتا مگر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک کو دیکھا کہ وہ یہ کرتے تھے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں انس بن مالک کے بارے میں کہ دو سجدوں کے درمیان رفع دین کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر کیا کہ جب پہلے سے سجدے سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ تو ہے نا ثبوت۔ اب جناب سنیے اس کا نسخ۔ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 887، حضرت امام مسلم اپنے استاد یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اور سعید بن منصور دو استادوں سے، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ اور عمر ناقد اور زہیر بن حرب اور ابن نمیر، ان سب نے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سفیان بن عیینہ سے لیا، اور لفظ یحییٰ والی روایت کے ہیں جو پہلے استاد ذکر ہوئے۔ قال اخبرنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سالم پوتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے، عن ابیہ یعنی عبداللہ بن عمر، ان کی روایت اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ فقبل ان یرکع واذا رفع من الرکوع ولا یرفعهما بین السجدتین۔ تو جس طرح سجدے کے بعد کی منسوخیت ثابت ہے، اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان رفع دین کی منسوخیت حدیث عبداللہ ابن عمر صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے کہ ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اکرم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں تک اٹھا کے اللہ اکبر کہتے، اب جو رکوع کا ارادہ فرماتے تب بھی ایسا کرتے، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو ایسا نہ کرتے، یعنی رفع دین دوران درمیانے سجدہ دونوں سجدوں کے درمیان نہ کرتے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت یعنی دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں رفع دین کی منسوخیت کی دلیل کہ وہ بھی پہلے ثابت ہے کہ وہ بھی ہوتا تھا، پھر جناب وہ چھوڑ دیا۔ سنن ابو داؤد میں عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے دونوں ہاتھ بلند کرتے، کندھوں کے برابر آ جاتے، اللہ اکبر کہتے، انہیں ویسے ہی اٹھاتے اور رکوع کرتے، پھر جب اپنی پشت مبارک اٹھانا چاہتے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے یہاں تک کہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر کہتے سمی اللہ لمن حمدہ، اور سجدوں میں اپنے ہاتھ نہ اٹھاتے، اور رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں اپنے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کی نماز پوری ہو جاتی۔ تو غیر مقلدین حضرات کے بہت سارے اشکال ہیں، اور ان کے
جواب بھی ہمارے علماء نے دیے ہیں۔ ہر تکبیر اور ہر اونچ نیچ کے وقت رفع دین کی منسوخیت بھی حدیثوں سے ثابت ہے کہ شروع میں یہ بھی تھی، پھر سرکار نے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کی منسوخیت کی دلیل، کیونکہ اس پر یہ بہت زور دیتے ہیں کہ اس کا تو یہ نسخ ثابت نہیں ہے، یہ بار بار اس کا ذکر ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ نسخ ثابت نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا نسخ بھی ثابت ہے، اس کا نسخ بھی ثابت ہے، اور وہ نسخ سماعت فرمائی۔ حضرت سیدنا امام وکی حدیث بیان کرتے ہیں امام ابو بکر بن ابی شیبہ سے، اور اپنے استاد ابو بکر بن عبداللہ بن کتاب نحشلی سے لیتے ہیں، وہ اپنے استاد عاصم بن کلیب سے، وہ اپنے باپ کلیب سے، ان علیًا کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، کہ حضرت مولا علی نے افتتاح صلاۃ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر اعادہ نہیں کیا پوری نماز میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 213، حدیث نمبر ہے 2442۔ شرح مانی الاثار تاوی کی جلد 1 صفحہ 225، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں صفحہ 214 پہ حدیث نمبر 2452 کے طور پہ موجود ہے۔ قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد قال ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، ابن عمر کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اول افتتاح صلاۃ میں رفع دین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس بحث کو میں ذرا اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ رفع یدین جو ہے نا، رفع یدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، اور ایک ہے دونوں ہاتھوں کا نہ اٹھانا، دو چیزیں ہیں نا جی۔ ترک رفع یدین اور رفع یدین، اس پر اب میں بالکل اینڈ کرتے ہوئے عرض کروں کہ ابتدائی دور میں دو جلیل القدر حضرات، وہ ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ ہیں اور پھر امام مالک ہیں، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان سے جونیئر ہیں۔ تو امام اعظم اور امام مالک کا دور رسول پاک کے قریب ہے، وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کو مسنون مانتے ہیں، باقی کے وہ نسخ کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور جن کا زمانہ بعد کا ہے وہ نسخ کے قائل نہیں، وہ اس کو سنت کہتے ہیں۔ اسے پتہ چلا کہ یہ ابتدائی دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن اس پہ اتنا زور دینا کہ جو رفع دین نہیں کرتے ان پر تنقیدیں کرنا اور انہیں کہنا وہ ابو حنیفہ والی نماز پڑھتے ہیں اور ہم رسول اللہ والی نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کا شدت پسندانہ وہ رویہ ہے جس سے یہ اپنی شہرت چاہتے ہیں اور جس میں یہ مشہور ہیں۔ اب رفع دین کرنے کی جو سب سے کبھی روایت ہے نا، وہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب رفع دین جلد 1 صفحہ 102 کی حدیث ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ فکان یفعل ذلک حین یکبر للرکوع ویفعل ذلک اذا رفع رأسہ من الرکوع ویقول سمع اللہ لمن حمدہ ولا یفعل ذلک فی السجود، کہ رسول پاک کو دیکھا شروع نماز میں بھی رکوع میں جاتے کرتے رفع دین، رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع دین کرتے، سجدہ میں آپ ایسا نہیں کرتے تھے، سجدہ میں آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث رفع دین کے سلسلے میں سب سے قوی حدیث سمجھی گئی ہے، اور ترک رفع دین کی سب سے قوی روایت وہ ہے جسے جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 185، سنن نسائی جلد 1 صفحہ 158، سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ 116 اور مشکات حدیث نمبر 809 کے طور پہ بیان کیا۔
قال حدثنا حناد، امام ترمذی کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہمارے استاد حناد نے. قال حدثنا وکیع، وہ کہتے ہیں ہمارے استاد وکیع نے عن سفیان، اپنے استاد سفیان سے، عن عاصم ابن کلیب، انہوں نے اپنے استاد عاصم بن کلیب سے، عن عبد الرحمن ابن الاسود، انہوں نے اپنے استاد عبد الرحمن بن اسود سے، عن علقمہ، انہوں نے علقمہ تابعی جلیل سے. قال عبداللہ ابن مسعود، وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود افقہ الصحابہ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ساتھیوں میں تمہیں رسول پاک کی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلى، نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، نماز پڑھائی اور سوائے پہلی دفعہ کے رفع یدین نہیں کیا. اب شوافے تو کہہ لیں، مسنون کہتے ہیں، اور امام ترمذی اس کو لا رہے ہیں، اور شافعی المذہب ہیں. حنبلی بھی کہہ لیں، اور امام احمد بن حنبل کے پیروکار امام ابو داؤد بھی اس کو لا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. امام نسائی شافعی المذہب ہیں، وہ بھی اس کو لا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اللہ، مشکات والے بھی شافعی المذہب ہیں، وہ بھی اس کو لا رہے ہیں. تو ایک حنبلی اور 3 شافعی امام اسے لا رہے ہیں، جن کے مقتدا و پیشوا اسے مسنون کہتے ہیں، لیکن وہ دیانت کی بات دیکھیں. قال وفی الباب البراء بن عازب، امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں براء بن عازب سے بھی روایت ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ امام ابن مسعود کی یہ حدیث حسن ہے. وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ، ایک سے زیادہ اہل علم اصحاب نبی اور تابعین نے اس بات کو بیان کیا. وَهُوَ قَوْلُ سفیان الثوری وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، اور یہ موقف، یہ مذہب امام محدث سفیان ثوری کا بھی ہے اور اہل کوفہ کا بھی ہے. ہمارا نام وہ نہیں لیتے نا، امام اعظم کہنا یا ابو حنیفہ کہنا کم ان کو نصیب ہوتا ہے. چلو پھر ہم ان کے بارے میں حسن ظن کرتے ہیں کہ ادبن اتنے بڑے بندے ہیں، ان کا نام نہیں لیتے، ان کا لقب بولتے ہیں. تو یہ بات جیسے اہل کوفہ نے فرمائی. تو یہ حدیث امام ترمذی نے تو حسن کہا. ابن حزم ظاہری غیر مقلدین کا بڑا مولوی، اس نے اپنی مشہور کتاب المحلہ میں بھی صحیح کہا ہے. مشہور غیر مقلد ناصر البانی بھی اس کو صحیح کہتا ہے اور اس پر کلام بھی کیا ہے. مگر احمد محمد شاکر نے اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا یہ حدیث صحیح ہے. ابن اعظم اور دیگر حفاظ حدیث نے اس کو صحیح کہا ہے، اور لوگوں نے اس کی تعلیل میں جو کچھ کہا ہے وہ علت یعنی خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. رفع دین کا مسئلہ چونکہ بڑا مارکت الراء ہے، عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث پر بھی کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے، مگر ہمارے نزدیک صحیح بات وہ ہے جو امام ابن حمام شارح ہدایہ نے فرمائی، فتح القدیر والا نے. ساری بحث کرنے کے بعد تحقیق بیان کرتے ہیں کہ دونوں روایتیں حضور اکرم سے ثابت ہیں. سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے دیانتداری. یعنی رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانا اور نہ اٹھانا، لہذا تعارض کی وجہ سے ترجیح کی ضرورت پیش آئے گی. اذا تعارض تساقط، ورنہ ہوتا ہے جب تک کوئی مرجح موجود نہ ہو اور وہ حدیث ایک ترجیح نہ پا جائے. یہ بحث آپ نے کل بھی سنی. دونوں باتوں پر متواتر عمل ہو رہا ہے، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے، اور اختلاف صرف اس بات میں کہ دونوں میں سے افضل کیا ہے، روایات کس طرف زیادہ ہیں اور عمل کس طرف زیادہ ہے. واقعی یہ کہ رفع دین کی روایات ترک رفع سے زیادہ ہیں. قائلین کہتے ہیں کہ 50 صحابہ کرام سے رفع دین کرنے کی روایات مروی ہے، مگر یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ اس میں ان صحابہ کو بھی شمار کر لیا گیا جن سے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین مروی ہے. صحیح تعداد علامہ شوکانی غیر مقلد کی اصطلاحات کے مطابق 20 ہے، اور اس میں بھی نقد کی گنجائش ہے. تحقیق کے مطابق بعض تمیز کے بعد اس سے بھی کم رہ جاتے ہیں، اور طرف کے رفع دین کی صراحت تصریح روایات بھی کافی ہیں، مگر عمل کی صورت اس سے بالکل مختلف ہے. مدینہ منورہ جو محبت وحی ہے، اور کوفہ جو عساکر اسلام کی چھونی ہے، اور جس میں 500 صحابہ کرام کا ریش پذیر ہونا ثابت ہے، ان دو شہروں کے بارے میں موافق و مخالف سب تسلیم کرتے ہیں کہ کوفہ میں تو کوئی بھی رفع دین نہیں کرتا تھا. وَهُوَ قَوْلُ سفیان الثوری وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، بھی سنا اپنے ترمذی کا. اور مدینہ منورہ میں اکثریت رفع دین نہیں کرتی تھی، چنانچہ امام مالک جو حضرت ابن عمر کی روایت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مجبور ہوئے کہ تعامل مدینہ کے پیش نظر ترک رفع دین کو اختیار کریں. اور باقی بلاد اسلامیہ میں رفع دین کرنے والے بھی تھے اور نہ کرنے والے بھی. اور یہ صورتحال اس لیے تھی کہ جو عمل جس قدر زیادہ رائج ہوتا ہے اس کے بارے میں روایات کم ہو جاتی ہیں.
کیونکہ تعامل خود بڑی دلیل ہے، اس کی موجودگی میں روایت کی چندہ ضرورت نہیں رہتی، اس لیے وہ بات بغیر کسی لیت و لال، اردو والے تو اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں لیتا والا اللہ اصل میں، کہ تسلیم کر لینے چاہیے، جو علامہ ابن حمام کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ حضور اکرم سے رفع بھی ثابت ہے اور عدم رفع بھی۔ اختلاف کی جو وجہ ہے نا، پہلی وجہ مجتہدین و محدثین کرام نے جب مختلف روایات اور قرون اولا کے لوگوں کے عمل پر غور کیا تو دو نقطے سامنے آئے۔ پہلا نقطہ، کچھ حضرات نے یہ سمجھا کہ رفع دین تکبیر فعلی ہے، یعنی تعظیم عملی ہے اور نماز کے لیے زینت ہے۔ امام شافعی سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرنے کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی وہی حکمت ہے جو تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اور یہ ایک معمول بہا سنت ہے جس میں ثواب کی امید ہے، اور جیسے صفحہ وروا پر اور دوسرے موقعوں پر رفع دین کی جاتا ہے۔ نیل الفرقدین صفحہ 4 پہ یہ بات ہے، اور صفحہ 5 پہ حضرت سعید بن جبیر نے رفع دین کی حکمت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رفع دین کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اپنی نماز کو مزین کرتا ہے۔ جن کا یہ نظریہ، انہوں نے اس روایات کو ترجیح دی، رفع دین کی معمول بنایا۔ دوسرا نقطہ ہے کہ رفع دین کا مقصد تحرم ہے، جیسے اسلام کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنے کا مقصد تحلل ہے کہ بھئی وہ چیزیں جو نماز میں منع کی گئی تھی، حرام کی گئی تھی، وہ اب حلال ہو گئیں۔ چنانچہ نماز کے شروع میں تحرم قولی یعنی تکبیر تحریمہ اور تحرم فعلی یعنی رفع دین کو جمع کیا گیا تاکہ قول و عمل میں مطابقت ہو جائے۔ اس موقع کے علاوہ نماز کے درمیان تحرم فعلی کے کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ تو ہو چکا ہے پہلے، بلکہ وہ محض ایک حرکت ہے، اور حرکت نماز کے منافی ہے۔ شروع میں تو یہ ہے نا بھائی، ہاتھ اٹھا کے برات ہو رہی ہے بھائی ان باتوں سے جو نماز کے علاوہ تو جائز ہوتی ہیں، لیکن یہاں من ہے، درمیان میں حاجت نہیں ہے، وہاں یہ حرکت ہے اور حرکت منافی ہے۔ نماز کے مسلم شریف میں کہ حضور اکرم مسجد میں تشریف لائے تو یہ اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو منع فرمایا، آپ سن چکے تفصیل سے۔ ترمذی کی روایت میں نماز کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ نماز دو دو رکعتیں ہیں، یعنی ہر رکعت پر قادہ ہے اور فروتنی اور گڑ گڑانا اور مسکین بننا ہے، اور آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے پروردگار کے سامنے اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں چہرے کی طرف ہوں، اور آپ کہیں اے میرے رب اے میرے رب، اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ ایسا اور ایسا ہے، یعنی ناپسندیدہ بنا اور نماز ناقص کی۔ تو اس روایت میں نماز کی جو حقیقت بیان کی گئی وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نماز میں زیادہ سکون چاہیے، اور بار بار ہاتھ اٹھانا ظاہر ہے کہ اس مقصد کو فوت کرتا ہے۔ جن کا یہ نظریہ، انہوں نے ترک رفع یدین کی روایت کو ترجیح دی۔ یہ اختلاف کی پہلی وجہ پر دو نقطے ہیں۔ دوسری وجہ، اختلاف کی وجہ یہ بھی ہے کہ مجتہدین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہوا ہے کہ حضور اکرم کا پہلا عمل کون سا تھا اور آخری عمل کون سا۔ یہ کام کی بات ہے، رفع اصل ہے یا ترک رفع اصل ہے۔ پچھلا عمل امت کے لیے سنت ہوتا ہے نا، جس پر حضور دنیا سے پردہ فرمائے۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ پہلے رفع صرف تکبیر تحریمہ کے وقت تھا، پھر تدریجاً دوسری جگہوں میں بھی بڑھایا گیا۔ اس کے بالمقابل دوسرا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے کہ پہلے نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کیا جاتا تھا، پھر تدریجاً اس کو ختم کیا گیا اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت باقی رہا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ترک رفع ہے۔ یہی دوسرا نقطہ نظر قرین ثواب ہے، کیونکہ احادیث کا اگر جائزہ لیا جائے تو درج ذیل موقعوں پر رفع دین کرنے کا ذکر ملتا ہے، اور انہی موقعوں پر ترک رفع کا بھی۔ نمبر 1 سلام پھیرتے وقت، صحیح مسلم میں روایت جابر بن سمرہ۔ نمبر 2 سجدے میں جاتے وقت، سنن نسائی جیسا کہ روایت مالک بن حویرث میں۔ سجدے سے سر اٹھاتے وقت، یعنی دو سجدوں کے درمیان، سنن نسائی جیسا روایت حضرت مالک بن حویرث میں۔ دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت، یعنی دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں، سنن نسائی میں جیسے روایت حضرت عبداللہ بن عباس میں ہے، اور سنن ابو داؤد میں روایت وائل بن حجر میں ہے۔ ہر تکبیر اور ہر اونچ نیچ پر، جیسے سنن ابو داؤد میں روایت وائل بن حجر میں ہے۔ تیسری رکعت کے شروع میں، جیسے صحیح بخاری میں روایت عبداللہ بن عمر میں ہے۔ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، جیسے صحیح بخاری میں روایت عبداللہ بن عمر میں ہے، اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت، جیسے جامع ترمذی میں روایت عبداللہ بن مسعود اور صحیح بخاری میں روایت حضرت ابو حمید ساعدی میں۔ تو رفع دین کے یہ تمام موقع حدیث کی کتابوں میں مروی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ کہ آج موجودہ دور کے غیر مقلدین حضرات صرف 3 موقعوں پر رفع دین کو فرض قرار دیتے ہیں، حالانکہ بقول غیر مقلدین حضرات کے رفع دین نماز کی زینت ہے اور باعث اجر ہے۔ تو پھر
یہ حضرات صرف 3 مقامات پر زینت ثواب کیوں حاصل کرتے ہیں، بقیہ مقامات پر کیوں نہیں؟ تو پتہ چلا کہ باقی جگہوں پر یہ حضرات بھی رفع دین کو منسوخ ہی مانتے ہیں، تبھی تو ان جگہوں پر بھی یہ رفع دین کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ کسی کا کہنا کہ یہ ثابت نہیں ہے، صرف ہٹ درمی ہے، لہذا فی الجملہ نسخ تو ان حضرات نے بھی تسلیم کر لیا، یعنی مذکورہ بالا 7 جگہوں میں سے 5 جگہوں میں قائلین رفع بھی نسخ تسلیم کرتے ہیں، اور 8ویں جگہ یعنی تکبیر تحریمہ کے بارے تو سب کا اتفاق ہے کہ نسخ نہیں ہوا۔ اب اختلاف صرف یہ کہ رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع دین معمول بہا ہے یا منسوخ۔ تو یہ ساری بحث کی روشنی میں معقول نقطہ نظر صرف 2 ہی ہو سکتے ہیں، یا تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین مانا جائے، باقی روایات کے بارے یہ کہا جائے کہ سب روایات صحیح ہیں مگر منسوخ ہو گئیں، یا پھر رفع دین کرنے کی تمام روایات کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے ہر تکبیر اور ہر اونچ نیچ میں رفع دین کیا جائے۔ رفع دین کی صرف چند ایک روایات کو لے کر درمیان میں یعنی رکوع میں جاتے، اٹھتے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرنا، اور باقی روایات کو چھوڑ کر دیگر مقامات پر رفع دین کو بھی چھوڑنا معقول نقطہ نظر نہیں۔ امام اعظم اور امام مالک نے یہ سمجھا کہ رفع دین تدریجاً ختم کیا گیا ہے اور آخر میں صرف ایک جگہ یعنی تکبیر اولیٰ کے وقت رہ گیا ہے، اور ان کا یہ سمجھنا زیادہ مدلل اور قابل قبول ہے، کیونکہ مذاہب اربعہ کے دوسرے 2 بڑے امام، امام شافعی اور امام احمد بھی فی الجملہ نسخ تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ غیر مقلدین حضرات بھی اسی کے قائل ہیں، لیکن امام شافعی، امام احمد اور موجودہ دور کے غیر مقلدین حضرات کا نقطہ نظر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف وہ نسخ بھی تسلیم کرتے ہیں، دوسری طرف آخری روایات بھی نہیں لیتے، بلکہ درمیانی مرحلہ کی ایک روایت لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ بات کسی طرح معقول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ابتدائے اسلام میں نماز کی ہر اونچ نیچ اور سلام پھرتے وقت یہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا یہ عمل جاری رہا، پھر یہ منسوخ ہو گیا، اور ایسا ایسا نماز میں اپنے ہر مقام سے ترک کر دیا گیا۔ رفع دین کی منسوخیت کو سمجھنے کے لیے ایک تو ناسخ منسوخ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی کیا ہے، پھر اصول حدیث کیا ہے، ناسخ منسوخ کی حدیث کی پہچان کا طریقہ کیا ہے تاریخ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، کون سا عمل جو پہلے ہے اور بعد میں پھر نہیں تھا، تو بعد والا ظاہر ہے وہ ناسخ ہے اس پہلے عمل کے لیے۔ تو یہ میں نے کچھ گزارشات پیش کر دیں، مزید تفاصیل ہمارے بہت سارے بزرگوں نے اس پر بہت کچھ لکھا۔ ہمارے دوست علامہ ظفر القادری بکھروی کی کتاب سنت و امام القبلتین فی ترک رفع الیدین والدعاء پبلش شرنے سے شائع کیا، دلائل کا تحقیقی جائزہ ہے، 2 حصے ہیں، پڑھنے کے قابل ہے۔ اسی طرح دیگر ہمارے حضرات نے، مفتی احمد یار خان نعیمی کی معراج شرح مشکات میں بھی اس پر اچھی بحث ہے، اور سعید الحق کے نام سے جو تحقیق و تخریج ہوئی اس میں بھی بعض مسائل کا اضافہ کیا گیا جو غیر مقلدین کے ساتھ ہیں، اور مفتی عطاء المصطفیٰ نوری صاحب کا مقالہ بھی اس پر بہت جاندار اور شاندار ہے۔ تو الغرض غیر مقلدین کے دامن سے لگے ہوئے اور انجینئر مرزا کے چنگل میں پھنسے ہوئے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ تم یہ جو سنی سنائی اور رٹی رٹائی بات کو لیتے ہو کہ بخاری میں ہے تو پھر تم کیوں نہیں کرتے؟ تو بخاری میں ترک رفع دین کی روایت ابو حمید ساعدی کی بھی تو موجود ہے، ترمذی میں ہے تو ترمذی میں ترک رفع دین عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی تو ہے، مسلم میں ہے تو مسلم میں ترک رفع دین کی روایت جابر بن سامورہ بھی تو ہے۔ تو تجزیہ یہ ہے کہ تھا پھر نہیں رہا، تو منسوخ پر عمل درست نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا